अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर से एक नई वीडियो के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं। पिछली वीडियो में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सुन्नत मुबारक अमामा शरीफ बांधना, ये तरीका हमने देखा था। आज फिर एक नई सुन्नत और बड़ी अजीम सुन्नत आज हम उसको सीखेंगे। लेकिन उस सुन्नत का तरीका बताने से पहले मैं उसकी फजीलतें आपको बताऊंगा और अहम गुजारिश ये आपसे करूंगा कि ये वीडियो थोड़ी तवील होने वाली है, तो आप हजरात पूरी वीडियो देखें। जब आप इस अजीम सुन्नत की फजीलत समाअत करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि बेइंतहा और बेशुमार फजीलतें इस सुन्नत पर अमल करने वाले शख्स के बारे में हदीस मुबारका में आई हैं। तो आइए हम उसकी फजीलत समाअत करते हैं, और वो सुन्नत हैं आक़ा करीम की एक अज़ीम सुन्नत, मिसवाक शरीफ करना। इसको किस तरीके से किया जाता है ये भी हम समाअत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस अजीम सुन्नत पर अमल करने की बुनियाद पर जो फजीलतें हमें मिलनी हैं उसके बारे में आज आप हजरात सुनेंगे। उसके बाद आखिर में इस सुन्नत पर अमल किस तरीके से किया जाता है और मिसवाक के इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, वो सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो कमेंट में आप ये भी लिख कर के डालें कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी सुन्नत सीखना चाहते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही गुजारिश है कि हमें यही काम करना है, सुन्नत को घर घर फैलाना है। तो सिर्फ अपने तक इस वीडियो को महदूद न रखें, बल्कि अपने दोस्त और अहबाब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी सुन्नत को सीखें, आपको भी उसका सवाब मिले और मुझे भी उसका सवाब मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उसको तौफीक अता फरमाए। आइए इस सुन्नत पर अमल करने की फजीलत हम समाअत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बग़ैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत। दूसरी फजीलत, मिसवाक के साथ नमाज पढ़ना बग़ैर मिसवाक के नमाज पढ़ने से 70 गुना अफजल है। इसी के साथ साथ हुजूर फरमाते हैं 4 चीज़ें तमाम रसूलों की सुन्नत हैं। आप सोचें, 4 चीज़ें हुजूर ने फरमाया, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो तमाम रसूलों की सुन्नत हैं। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? हुजूर फरमाते हैं, पहली चीज़ इत्र लगाना, दूसरी चीज़ निकाह करना, तीसरी चीज़ मिसवाक करना, और चौथी चीज़ हया करना। इसी के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्क़त व दुश्वारी का ख्याल ना होता तो मैं उनको हर वज़ू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। यानी मिसवाक की अहमियत आप देखें। हुजूर फरमाते हैं कि अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरी उम्मत पर ये दुश्वार गुजरेगा, मेरी उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी, ये ख्याल ना आता तो मैं उनको हर वज़ू के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से बेशुमार फजीलतें आप सुने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे मोमिन जब मिसवाक कर लेता है फिर नमाज को खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा होकर उसकी क़िरात सुनता है, फिर उससे करीब होता है, यहाँ तक कि अपना मुँह उसके मुंह पर रख देता है। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से बेशुमार फजीलतें हैं, आप बगौर समाअत करें। अमीरुल मोमिनीन मौलूद काबा जिनके अय्याम शुरू हैं, 13 रजब को आपकी विलादत होती है, आप ही का फरमान है मिसवाक शरीफ पर। फरमाते हैं मौलाए कायनात अलीगुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हाफिज़ा तेज़ करती हैं, जो अक्ल को बढ़ाती हैं। बच्चे ये शिकायत करते हैं कि मैं जो कुछ भी याद करता हूँ मैं वो फ़ौरन भूल जाता हूँ, मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है। और बेशुमार बड़े हजरात भी ऐसे हैं, बड़े लोगों के अंदर भी ये तकलीफ़ और इस परेशानी का वो शिकार होते हैं, ये चीज़ उनके अंदर भी है।
وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے 3 چیزیں مولا کائنات فرماتے ہیں، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں۔ پہلی چیز فرمایا مسواک کرنا، دوسری چیز روزہ رکھنا، اور تیسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو مسواک بھی آپ اپنائیں، اور رمضان کا مہینہ قریب ہے تو اس مہینے میں روزوں کا اہتمام بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ مسواک کا، یہ آخری بے شمار فوائد ہیں لیکن بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے تو اس وجہ سے آخری بات اور آخری اس کا فائدہ جو سب سے بڑا فائدہ ہے ایک ایمان والے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ بہار شریعت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 پر ہے، فرماتے ہیں کہ مشائخ اکرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو، جو شخص مسواک کا عادی ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ ہماری یہی آرزو ہے، ایک بندہ مومن کی یہی آرزو ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جب وہ اس دنیا سے جا رہا اس وقت اس کی زبان پر کلمہ آ جائے، اور یہی ہم سب دعا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، مسواک شریف کو اپنانے کے بعد انسان اس فضیلت کو بھی پا لیتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اس کی زبان پر کلمہ آ جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اتنی ساری فضیلت سننے کے بعد اگر پھر بھی ہم اس سنت پر عمل نہ کریں اور اس سنت کو نہ اپنائیں تو ہم سے بڑا محروم شخص اور کون ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس سنت پر عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اپنی زندگی میں مسواک شریف کو لانے کی آپ کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مسواک شریف کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بھی تھوڑا ہم غور کر لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہو جاتی ہیں اور اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بس اپنے من سے ہم بات بنا لیتے ہیں کہ مسواک روزے میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے بھی بات مشہور ہے عوام میں۔ میں نے یہاں تک کہ بھی سنا ہے کہ زوال کے بعد روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے، زوال کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے یعنی دوپہر کے بعد روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کیا ہے، بہار شریعت جو حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی خان اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 997 پر ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، بلکہ جسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے۔ جیسے اور ایام میں آپ مسواک کر رہے وہ سنت ہے، اسی طریقے سے روزے کے اندر بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اور فرمایا مسواک خشک ہو یا تر ہو، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ یہ جو بات ہمارے عوام میں مشہور ہے کہ زوال کے بعد مسواک کرنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے یہ بات۔ فرمایا کہ مسواک آپ زوال کے بعد کریں یا زوال سے پہلے کریں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے، یہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹے یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس مسواک کے ریشے چھوٹ جائے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو ایسی مسواک ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ ساری باتیں آپ نے سنی، مسواک کی فضیلت کتنی اہم ہے یہ سنت، لیکن آج امت مسلمہ اس سنت سے کوسوں دور ہے۔ تو میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سنت سے دور ہیں تو اپنی زندگی میں سنت کو لانے کی کوشش کریں،
اور ساتھ ہی ساتھ ایک طبی فائدہ، بے شمار طبی فائدے بھی اس کے موجود ہیں، احادیث کریمہ بھی اس کے فائدے بیان کرتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حکیم لوگ ہیں، جو طبیب ہیں، وہ بھی مسواک کے فائدے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو حضرات کو درد سر ہو، بہت سارے افراد کی یہ شکایت ہے، وہ بے شمار دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ٹیبلیٹ یوز کرتے ہیں، پین کلر یوز کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا، سر کا درد ختم نہیں ہوتا۔ بہتوں کو تو چشمہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن چشمہ لگانے کے باوجود بھی سر کا درد ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ مسواک کرو، درد سر ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک آخری فائدہ، اس کے بعد مسواک شریف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ظاہری وصال، جب حضور کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ مسواک کریں گے؟ تو حضور نے اپنے سر مبارک سے اشارہ کیا، ہاں میں مسواک کروں گا۔ پھر میں نے مسواک پیش کی تو وہ مسواک جو ہے تھوڑی سخت تھی، تو میں نے حضور سے پھر پوچھا کہ میں اسے نرم کر دوں؟ تو حضور نے سر انور سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ تو حضور سیدہ عائشہ فرماتی ہے پھر میں نے اس مسواک کو چبا کر کے نرم کیا، پھر حضور کو خدمت میں نے اس مسواک کو پیش کیا، اور حضور نے بوقت ظاہری وصال حضور نے مسواک شریف کی، اور وہاں پر بھی حضور نے اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ مسواک شریف کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مسواک شریف جو ہے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس سنت پر عمل کریں اور اس کے فوائد کو حاصل کریں۔ آئیے اب مسواک شریف کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دل میں یہ ارادہ کریں اور یہ نیت کریں، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو مسواک کرنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو آپ یہ نیت کریں کہ میں مسواک شریف حضور کی سنت سمجھ کر رہا ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسواک کرو۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں۔ اور مسواک شریف کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ مسواک ہونی کیسی چاہیے، نہ زیادہ موٹی ہونی چاہیے، نہ زیادہ لکڑی ہونی چاہیے، زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ باریک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا گیا کہ جو ہماری آخری انگلی ہے یہ جتنی ہے اتنی ہی مسواک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ایک بالش جتنی لمبی مسواک ہونی چاہیے۔ اور مسواک شریف کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے اور ہماری 3 انگلیاں مسواک کے اوپر اور ہمارا انگوٹھا مسواک شریف کے نیچے، اس طریقے سے آپ کو مسواک شریف کو پکڑنا ہے۔ دیکھ لیجئے، انگوٹھا اور انگلی، چھوٹی انگلی مسواک شریف کے نیچے اور 3 انگلیاں اوپر، اس طریقے سے مسواک پکڑنا ہے، نیت کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو مسواک اس طریقے سے کرنا ہے کہ اگر یہ جو مسواک کا سرا ہے اگر یہ سخت ہے تو آپ کو پانی کے اندر اس کو نرم کر لینا ہے۔ نرم کرنے کے بعد آپ کو مسواک شریف کو اوپر والے دانتوں میں سیدھی جانب، اوپر کے دانتوں میں سیدھی جانب 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اوپر کے دانتوں میں الٹی جانب، بائیں جانب آپ کو 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ پھر اسی طریقے سے نیچے دائیں جانب آپ کو 3 مرتبہ کرنی ہے۔ پھر نیچے کے دانتوں میں بائیں جانب 3 مرتبہ مسواک کرنی ہے۔ آپ کو اس طریقے سے مسواک شریف کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آقا کریم کی عظیم سنت ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، لائک کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہیرا اسلامک چینل نندربار، یہ بھی ایک ہمارا چینل ہے جس پر سنی دعوت اسلامی نندربار کی ایکٹیویٹیز بتائی جاتی ہے، تو آپ اسے بھی جو ہے تو سپورٹ کریں۔ اور ایک اہم گزارش میں آپ کو کروں گا کہ
ایوری فرائیڈے کالی مسجد، ہر جمعہ کو کالی مسجد میں بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نندربار میں رہتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے مؤدبانہ اور مخلصانہ میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ وہاں آ کر کے آپ کو نئی نئی سنت سیکھنے کو ملے گی۔ یاد رکھیں، آج جو ہماری بربادی کی وجہ ہے، ایک شعر کے ذریعے بڑا مشہور و معروف شعر ہے، فرماتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ تو سنتوں سے دور ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو جانا، یہی وجہ ہے مسلمانوں کی بربادی کی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہفتہ واری اجتماع میں شرکت کریں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہاں آپ کو ایک نئی سنت ہم سکھائیں گے۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں یہ بولیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں کون سی سنت سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق ہم وہ سنت لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔